पावर सेक्टर और FBI। अगर ये दो इदारे सही ना हुए फिर वो नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं। ये जो आज धरने दे रहे हैं ये सियासत बराए सियासत है। जब अपनों को आप ना जोड़ सके तो इजराइल के खिलाफ आप ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। सियासी कुव्वतों का मिलके बैठना जिससे कभी भी कोई कार्य नहीं हो सकता। आज काबीना ने जो चंद फैसले किए, एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्जामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं। अगर इन्होंने IPPs को लगाम नहीं दी तो फिर एक नए रंग में ये तहरीक आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वैसे तो बड़ा दिन है आज, लेकिन एक अच्छी खबर भी आई है जो कि ज़राए से है अभी तक कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश पैदा हो रही है। जो ख़बर आई है वो ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया हुआ है और जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई साहब इसको लीड कर रहे हैं, ये अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहाद से रब्ता करेगा और इस सिलसिले में महमूद ख़ान अचकज़ई साहब कोई किरदार अदा करेंगे, वो रब्ता करेंगे हुकूमती इत्तेहाद से। तो हम कह सकते हैं कि खुदा करे ऐसा हो और ये कुफर टूटे, क्योंकि खुदा तो हम बहुत बार कर चुके हैं। ख़ुद बानी PTI खान साहब ने भी मुज़ाकरात की अपने तौर पर पेशकश की है, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश फ़ौज को की है। पाक फ़ौज की तरफ से क्या कोई जवाब आया है या पाक फ़ौज इनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी, ये भी बज़ाते ख़ुद एक सवाल है हमारे सामने। इस सिलसिले में महमूद ख़ान अचकज़ई साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं और साथ साथ क्या हुकूमत भी विलिंग होगी अपोजिशन के साथ, अपोजिशन इत्तेहाद के साथ बात करने के लिए, क्योंकि हुकूमत बार बार क्लेम करती है कि हाँ जब चाहें जिस वक्त चाहें। ख़ुद अपोजिशन लीडर जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आएँ मिसाक मईशत कर लेते हैं। तो ये भी बज़ाते ख़ुद एक सवाल है। PTI ने 5 अगस्त को स्वाबी में जलसे का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी अपनी हुकूमत है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और असद कैसर साहब ने ये ऐलान किया है कि हम 2 हफ़्ते के अंदर अंदर एक बड़ा इत्तेहाद कायम करेंगे। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज ख़ुसूसी तौर पर हमने ज़हमत दी है, हमने दावत दी है। हमारी रिक्वेस्ट पर इस वक्त हमारे रूबरू हैं PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया ख़ान साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि स्वाबी का जलसा 5 अगस्त को आप लोगों ने बुलाया है, वहाँ स्वाबी में होगा, सूबे में आपकी हुकूमत है, वहाँ कितना बड़ा शो आप करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं रादर? इंशाअल्लाह ताला ये जो जलसा होगा या बहुत पावरफुल शो होगा। इंशाअल्लाह ताला मैसिव लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, पंजाब से भी लोग आएंगे। ये खान साहब का 1 साल पूरा होने को आ गया, उसके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, जो बग़ैर किसी कन्विक्शन के इस वक्त खान साहब जेल में हैं। बुशरा बीबी जो जेल में है, जिसका तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, जेल में सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पर प्रेशर डाला जा सके। इसके ख़िलाफ़ खान साहब की इस पुकार पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सारी अवाम जो है वो निकल आएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़ा जलसा होगा, लोग इजहार यकजहती करेंगे खान साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला, बहुत बड़ा जलसा होगा। असद कैसर साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2 हफ्ते में हम कोई बहुत बड़ा अपोजिशन का एक अलाइंस बनाएंगे। आपका अलाइंस तो है महमूद ख़ान अचकज़ई साहब की ज़ेर क़यादत, आपका एक अलाइंस है जिसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान आप कहते हैं। अब जो नई जमातें आएंगी वो कौन सी जमातें होंगी और उनके आने से ये इत्तेहाद कितना बड़ा हो जाएगा? नहीं, इत्तेहाद ऑलरेडी हमारा है, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो बाकी पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो 2 पॉइंट एजेंडा पे हमारे साथ शामिल हो जाए। पहला पॉइंट यही है कि कोई भी इलेक्शन हो,
وہ ریگ نہ ہو فیوچر کے لیے، اور یہ کہ عدلیہ آزاد ہو، عدلیہ پہ انٹرنل پریشر نہ ہو، عدلیہ پہ ایکسٹرنل پریشر نہ ہو. تو اس کے لیے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرنا چاہیں گے. ہماری بات چیت چل رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑے عرصہ سے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد فروٹفل ہو جائے گی. تو پھر میں یہ سمجھوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ثوابی والے جلسے میں بھی آ سکتے ہیں، یا 2 ہفتے کے بعد جو آپ کا بڑا ایک اتحاد بن رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کسی سٹیج پہ بیٹھ سکتے ہیں اکٹھے، چاہے ثوابی والا ہو یا بعد میں ہو، اور وہ کسی وقت پھر آپ کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان کے آنے سے اتحاد بڑا ہو جائے گا؟ دیکھیں جہاں تک اس جلسے کا تعلق ہے تو یہ ہمارا الائنس کا جلسہ ہے. جو باقی ہمارے الائنس پارٹنرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اگر کل پرسوں میں ہماری بات ختم ہو سکتی ہے تو پھر تو وہ آ جائیں گے، لیکن اگر 5 تک نہیں ہوتا تو پھر ان کی مرضی ہوگی. ہمیں ضرور ان کو دعوت ہے کہ وہ آ جائے اور سارے لوگ ہمارے ساتھ اس میں شرکت کریں. اچھا، ویسے تو یہ 5 کا فگر بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ 5 اگست کو آپ جلسہ کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت کے لیے 5 رکنی کمیٹی آپ کی بنی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب ادھر ایک بات کی تھی تو اس سے تاثر ملا تھا کہ آپ اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں، ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں، صوبے میں بھی آپ کی جو حکومت ہے آپ اس کو ختم کریں گے، لیکن آپ نے خود بھی اس کی تردید کر دی تھی. آپ نے کہا تھا کہ نہیں. تو وہ جو پہلے ہو چکا، جو کلیریفائی ہو چکا، اب دوبارہ ہوگا کیا مولانا صاحب کی بات؟ اس بات سے آپ متفق ہو جائیں گے، اسمبلیاں چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل بیٹھتی ہیں اور وہ فردر فیوچر کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور جو بھی ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں اس کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ہماری کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی تھی جس میں ہم نے یہ کمٹ کیا ہو کہ ہم ریزائن کریں گے یا اسمبلی کو توڑیں گے. تو اس لیے انہوں نے خود اپنی بات کی وضاحت کی تھی، کیونکہ وہ مس رپورٹ سا ہوا تھا اور وہ اس تناظر میں تھا کہ جی وہ کہہ رہے تھے ایونچولی اگر الیکشن ہوں گے تو آبویسلی الیکشن کے لیے تو پھر سب کچھ ختم ہوگا. وہ ایک لیٹر سٹیج ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن اگر ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور دونوں پارٹیز کسی پوائنٹ پہ اتفاق کرے گی تو پھر جو بھی پارٹیز کے درمیان TORs ہوگا وہ تو لکھے جاتے ہیں. ہمارے باقی بھی پارٹنرز ہیں، ہم نے پوائنٹس بڑے کم رکھے ہیں اور وہ 2 پوائنٹ ہے کہ عدلی آزاد ہو اور الیکشن میں ریگنگ نہ ہو. اچھا، تھوڑی سی ذرا وضاحت فرما دیں. آپ نے کہا کہ جب مل کے بیٹھیں گے تو پھر باتیں ہوں گی. اگر مل کے جب آپ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور مولانا صاحب وہی بات پھر کر دیں کہ اسمبلیاں چھوڑ دیں گے آپ لوگ، حکومت ختم کر دیں گے، تو آپ ان کے اس مطالبے پہ یا ان کی اس تجویز پر غور کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب یہ ایک شرط رکھیں گے. نہیں، ہم جس نے اس کو فی الحال اس پہ غور کرنا ہے. فی الحال ہم چاہ رہے ہیں کہ فیوچر کی طرف بڑھے اور اس کا پوائنٹ یہی ہے کہ الیکشن ریگ نہ ہو اور عدلیہ آزاد ہو. اس کے سلسلے میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو فی الحال کوئی ایسے ٹرمز ہم نے طے نہیں کیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی ایسی شرط نہیں رکھیں گے کہ پہلے ریزائن کرو اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. اچھا، آپ نے 2 پوائنٹس بار بار بتائے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، ریگنگ نہ ہو اور عدلیہ آزاد ہو. اب اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ ضروری ہے اور ہونا چاہیے تمام سیاسی قوتوں کے درمیان. تو اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ آپ نون لیگ سے بھی ڈائلاگ پھر کریں، پھر PP سے بھی کریں، پھر فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو خود آپ کے بانی PTI نے بھی مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ٹو دس ایکسٹینٹ کہ جو ہمارے پوائنٹس ہے تو سارے لوگوں کا اس پہ ایک اتفاق ہو جائے تو سب سے بیٹر ہے. یہ سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ عدلی آزاد ہو اور سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ الیکشن کبھی ریگ نہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو پولیٹیکل پارٹیز پاور میں ہو اور وہ حکومت میں ہو اور وہ حکومت میں اس بل بوتے پہ بیٹھے ہوں کہ انہوں نے ہمارا ہی مینڈیٹ لیا ہو اور وہ حکومت جو ایک طرف آپ پہ پابندی لگا رہی ہے اور وہ حکومت جو ایک مرتبہ ایک طرف آپ پہ آرٹیکل 6 انووٹ کرنے کی بات کر رہی ہے اور وہ حکومت جو دوسرے طرف آپ کو سپریم کورٹ کے 11 ججز کی طرف سے اور فل کورٹ آف سپریم کورٹ کے دیے ہوئے سیٹوں کے خلاف قانون سازی کر رہی ہے اور غیر قانونی قانون سازی کر رہی ہے. اور وہ حکومت اور یا وہ پولیٹیکل پارٹی جو اپنے لیے قانون سازی کر رہی ہے کہ اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروائیں تو ان کے ساتھ پھر کیا ڈائلاگ ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ کیا بات چیت کر سکتے ہیں. اور جب وہ بات چیت کی طرف آپ کو بلائیں تو ان کے الفاظ یہی ہو کہ تباہ نہ کرو، آؤ بات کرو. تو بڑی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو ایسے دعوت دینا
دینا ہم سمجھتے ہیں یہ اٹ سیلف غیر جمہوری اقدام ہے. تو آئی تھنک فار ناؤ یہ آؤٹ آف کوشچنز ہے ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنا, لیکن اینی وے فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھی بات ہے, فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن میں ایک سوال چھوڑتا ہوں وہاں پہ. آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اقدامات کر رہے ہیں اور آپ مذاکرات نہیں کریں گے, لیکن فوج کے ساتھ تو آپ کے بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے. کافی دن ہو گئے ہیں, کوئی ادھر سے جواب آیا ہے, لیکن میں آپ کا جواب بریک کے بعد لیتا ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب. گوہر خان صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے, ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا, لیکن خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے جو پاک فوج کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے, کافی دن ہو گئے ہیں, کوئی ادھر سے بھی جواب آیا ہے؟ نہیں, فی الحال ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور کوئی جواب بھی نہیں آیا. لیکن ہمارا یہ ضرور ہے کہ یہ خلیج ختم ہونے چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک ادارہ یا ایک سربراہ پورے سسٹم پہ حاوی نہ ہو, اور سارے حکومتی ادارے اور اسٹیٹ کے ارگن جو ہے وہ اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے دے, تاکہ پاکستان کی ترقی ہو, جمہوریت بحال ہو, جمہوریت آگے کی طرف بڑھے, ایوان پاورفل ہو, سپریم کورٹ اپنے جو فرائض ہے وہ انجام دے اور ایک دوسرے میں اوور ریچ نہ کرے. لیکن اگر سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے اور حکومت بیٹھ کر کے اس کی مخالفت میں قانون سازی کے لیے بیٹھ جائے تو یہ بھی غلط ہے. تو ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جمہوری بات ہو تو پھر جمہوریت مینز جمہوریت. یہ صحیح باتیں ہیں, یہ بالکل آئیڈیل باتیں ہیں اور ہر جمہوری معاشرے میں یہ ہونا چاہیے, لیکن جمہوری معاشرے میں پھر وائلنس بھی نہیں ہوتا. میرا اشارہ یقیناً 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہے. پاک فوج کے ترجمان نے جب اس سال 9 مئی کو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ 9 مئی پر معافی مانگی جائے جو واقعات ہوئے. خان صاحب نے بھی سبسیکوینٹ جو میڈیا سے بات چیت کی, انہوں نے اتنا تو کم از کم کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوں یا ایسے واقعات ہوں تو پھر GHQ کے سامنے جا کر مظاہرے کیے جائیں. تو ہمارے کلچر میں بھی ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم معذرت کرتے ہیں. تو کسی سٹیج پر کہیں بانی پی ٹی آئی خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی وہ اس دن جو ہوا نقصان تو ہوا تھا, ہم معذرت کرتے ہیں؟ دیکھیں پراچا صاحب, اگر فیوچر کی طرف بڑھنا ہے اور ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو ایک دوسرے کے لیے شرائط نہیں رکھے جاتے کہ آپ یہ الفاظ ادا کرو تو یہ مجھے قبول ہوں گے, اگر آپ یہ الفاظ ادا کرو تو یہ ہمیں قبول ہوں گے. ہمارا بھی ایک بیانی ہے, ایک نظریہ ہے, ہمارا بھی ایک ورشن ہے. 9 مئی پہ جو کچھ اس دن ہوا, جو کچھ ہوا, ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے, وہ بڑا غلط ہوا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس میں اگر گناہ گار ہے تو خان صاحب نے تو کیٹیگوریکلی کہا تھا, میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ 263 کانفرنس جو ہوئی تھی خان صاحب نے تو ان کو سپورٹ کر دیا تھا, اور ہم نے تو درخواست دے بیٹھے ہیں کہ آپ اس پہ کمیشن بناؤ, کمیشن جو فیصلہ کرے ہم قابل قبول ہیں. آپ جو CCTV فوٹیجز ہیں ان کو دکھائے, ان میں جو لوگ انوالو پائے جاتے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں, ہم سارے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن کسی بھی وقوعے کو جواز بنا کے پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنا, پابندیوں کی طرف جانا, اس کی لیڈرشپ کو ختم کرنا, ان کے چھوٹے بڑوں کو اٹھانا, ہمارے جو دفتر سے لوگوں کو اٹھایا گیا اس میں تو چھوٹا بڑا سب کچھ موجود ہے. اب اگر اس پہ بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا جائے اور آگے کی طرف بڑھے اور تھوڑے سے ٹینشن ایز ہو تو پاکستان کے لیے بہتر ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو پاکستان کا نقصان ہوگا, جو ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. بیرسٹر صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور یقیناً آپ کی ذات کے حوالے سے, آپ کی پالیسیز کے حوالے سے بڑا پازیٹیو امپریشن پایا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور یقین مانیں پورا پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ تناؤ کم ہو, یہ ٹینشن کم ہو, یہ جو ہر وقت ایک ہم آگ سی لگی کا ماحول بنا کے بیٹھتے ہیں. جس دن خان صاحب نے یہ مذاکرات کے بارے میں بات کی تھی تو اس دن میڈیا والوں نے کہا تھا
جو رپورٹر وہاں پر موجود تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ جناب محسن نقوی صاحب بھی جب آپ کہتے ہیں کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے تو محسن نقوی صاحب چونکہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے پنجاب کے، اس دن میڈیا نے پوچھا کہ محسن نقوی ہو سکتے ہیں تو خان صاحب نے تو انکار کر دیا تھا. پھر آپ کون سا نمائندہ چاہتے ہیں فوج سے؟ دیکھیں کسی بندے کا نامنیٹ کرنا یہ ان کی ثوابدید ہے، اور خان صاحب نے جنرل ٹرمز میں کہا تھا کہ جو ان چاہے وہ مقرر کرے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ کون ہو اور کہاں ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن اگر بات آگے بڑھتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون سامنے آتا ہے، کیا پروپوزل لے کے آتے ہیں. کیونکہ دو چیزیں ہوئی تھی، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے ساتھ بات تھی تو خان صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا تھا. جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ محمود خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی کچھ مذاکرات کرے. خان صاحب نے ان کو بھی اجازت دے دی تھی کہ آپ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہیں تو آپ مذاکرات کریں، اور اگر آپ کے مذاکرات کے نتیجے میں کوئی آپ کو پروپوزل آ جاتا ہے پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم کنسیڈر کرتے ہیں. تو سو فار نہ ہی تو پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے محمود خان اچکزئی صاحب نے ہمیں کوئی انفارم کیا ہے کوئی پروپوزل ان کے پاس ہے، نہ کسی اور طرف سے کوئی ایسا پروپوزل آیا ہے جو اس بات کا آن دیا ہے کہ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو بارہا ہم کہہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو، اور پاکستان کے لیے یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں، یہ جو ناانصافیاں ہیں، یہ لوگوں کے آپ دیکھیں ہمارے چودھری امتیاز صاحب کو ایک کیس میں اٹھایا اور پھر دوسرے کیس میں کس نے غائب کروایا، وہ اس وقت کہاں پر ہے. ہمارے دوسرے باقی جو ایم این ایز ہے وہ ایم این ایز کو کس طرح زد و کوب کیا جاتا ہے، اس کے فیملی ممبرز کو زد و کوب کیا جاتا ہے. تو دو چیزیں تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو اس لیے یہ اگر آگے کی طرف بڑھنا ہے تو یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے. آپ نے بات کر دی، وضاحت کر دی محسن نقوی صاحب کے حوالے سے. جب خان صاحب کو محسن نقوی قبول نہیں ہیں تو پھر پی ٹی آئی، آپ خود چیئرمین ہیں یا بانی پی ٹی آئی خان صاحب، کیا چاہتے ہیں کہ فوج کی طرف سے کون مقرر کیا جائے جس سے آپ بات کر سکیں؟ کون سا نمائندہ ہونا چاہیے پھر ادھر سے؟ دیکھو ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، یہ ان کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے جب چاہے وہ کسی کو مقرر کرے. نہ خان صاحب نے اس کا کوئی ذکر کیا تھا، نہ ہی ہماری پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل کمیٹی نے کوئی ایسا ذکر کیا ہے. یہ ان کی ثوابدید ہے، جس کو چاہے وہ مقرر کر دے. یقیناً سموتھ موومنٹ ہونی چاہیے، آگے بڑھنا ایک صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. آپ نے بڑی اہم بات ہمیں بتا دی کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو باقاعدہ طور پر اجازت دے دی کہ اگر وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہیں، اور میرے کانٹیکس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، دیگر جماعتیں ہیں، تو محمود خان اچکزئی صاحب ان سے بات کر سکتے ہیں. اب محمود خان اچکزئی صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ ان مسائل کو بھی سمجھتے ہیں. اگر وہ کوئی بات کر کے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ آئیں گے تو کیا بانی پی ٹی آئی خان صاحب ان کی بات کو تسلیم کر لیں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے بالکل یہ نہیں کہا کہ کس پارٹی کے ساتھ آپ کی جو بات چیت ہو وہ ہمیں قبول ہے اور کس پارٹی سے کے ساتھ بات چیت آپ کی قبول نہیں ہے. محمود خان صاحب نے اپنے ایک خواہش کا اظہار کیا، خان صاحب نے ان کو اجازت دی. اب ان کی مرضی ہے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ کوئی بات کرنا چاہے وہ کر لے. وہ جو بھی پروپوزل جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے لے کے آئیں گے، خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. تو سو پار یہ محمود خان صاحب پر ہے، وہ کس کے ساتھ بات کرنا چاہتے اور کب کرنا چاہتے اور کس سے پہلے بات کرنا چاہتے. لیکن obviously یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، دروازے کھلے ہوں، دریچے کھلے ہوں، ہوا بھی چلتی رہے، روشنی بھی آتی رہے تو ملک کا ماحول اچھا رہتا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یقینی طور پر یقین مانے مجھے آپ سے بات کر کے خوشی ہو رہی ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم مین پوری قوم یہی چاہتی ہے کہ تازہ ہوا چلتی رہے، یہ تپش کم ہو، یہ ہیٹ کم ہو، یہ تناؤ کم ہو. یہ تو بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں، اور آپ نے کنفرم بھی کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو باقی جماعتوں سے بات کرنے کی اجازت دی ہے. پر اچھا صاحب بیسیکلی یہی ہے کہ جو لوگ اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری ہے
وہ حکومت ہی کچھ ایسے لوگ ضرور ہے وہ اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ عوامی سیاست کرنے والے پاکستان تحریک انصاف تو ایک عام ورکر ہے. میں آپ کے سامنے سب سے پہلا اگزامپل ہوں جو ایک عام ورکر آج آپ کے سامنے ایک پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین کی حیثیت سے جو بھی کیپیسٹی ہے اس کی کیپیسٹی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ کسی پارٹی میں آپ نہیں سوچ سکتے، یہ پورے پاک و ہند برصغیر میں آپ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تو ورکروں کی پارٹی ہے، اس لیے ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو. لیکن جو لوگ اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ادارے اور پاکستان تحریک انصاف مشت گریبان اور وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو، اور ہم یہ وان کرتے چلے آ رہے کہ اس سے ملک کا بڑا نقصان ہوگا، اس سے عوام کا نقصان ہوگا، اور اس سے اکانومی کا نقصان ہوگا. رول آف لا نہ ہو، اسٹیبلٹی نہ ہو تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے خدشات ہیں اس پہ ضرور سے غور کیا جائے. آپ نے بینیفیشریز کا ورڈ یوز کیا، یعنی جو لوگ حکومت میں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہو، یا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑتے رہیں. لیکن احسن اقبال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، وہ ان کی اپنی پارٹی میں بھی ایک پوزیشن ہے. وہ تو کہہ گئے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ اگر فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت یا صلح ہوتی ہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بالکل، ان کی اپنی مرضی، کسی کو کوئی بات نہیں. لیکن جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت ہی کچھ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ بات چیت ہو، جو نہیں چاہتے حالات بہتر ہو، جو نہیں چاہتے ملک میں امن ہو، جو نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی اپنی چدراہٹ اس بات سے ختم ہو جاتی ہے. وہ پہلے سے امپائر کو ساتھ میں لا کے چلتے، انہوں نے اپنے کیسز اس سے ختم کروائے. سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، لیکن اپنے کیسز ختم کروائے. وہ سب چیزوں کے بینیفیشری ہے. اور تو اس یہ فرمائیے، آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کر دی. حکومت جو ہے وہ بل تو تیار کر چکی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس ہوا، آج جمعے کو آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے جزوی طور پر شاید کوئی ایسی بات چیت ہوئی. تو یہ بل اگر آ گیا الیکشن ایکٹ 2017 میں ریفارمز کا، تو پھر آپ کیا کریں گے اگر یہ بل پاس ہو گیا تو، قانون بن گیا تو؟ دیکھیں، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس کو پارلیمنٹ میں بھی اپوز کر رہے ہیں، دوسرے اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ این آر او کے مترادف ہے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو کنفلکٹ ہے اس کو ریزالو کیا جائے، اور اس کا تصفیہ تب ہو جاتا ہے جب فائنل کورٹ آف لاسٹ ریزارٹ سپریم کورٹ وہ جب فیصلہ کرے. دیٹ از دا اینڈ آف دا اسٹوری. ہم الیکشن کمیشن گئے، ہم ہائی کورٹ گئے، ہم سپریم کورٹ گئے، اب ہم اور کہاں جائیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اب اس کے خلاف آپ قانون سازی کرتے ہیں اور غیر آئینی قانون سازی کرتے ہیں. یہ قانون سازی کی آڑ میں غیر قانون سازی ہے اور غیر آئینی قانون سازی ہے. اس لیے انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کو ختم کرے گی، اور سپریم کورٹ کو امید ہے انشاءاللہ یہ سیٹیں ہماری ہیں اور ہمیں ملے گی. بہت شکریہ بیرسٹر گوہر خان صاحب. ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی ہمارے روبرو تھے، اور بڑی زبردست بات انہوں نے کی اور بڑی خبر دی. انہوں نے کنفرم کر دی کہ ہاں، بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اجازت دی ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اگر بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی صورتحال پر تجزیہ لیں گے، اور پلدیت کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب سے بات چیت کی. انہوں نے بڑی خبر دی کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اجازت دی ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں. حالانکہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کبھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے مذاکرات کے حامی نہیں رہے، لیکن اب وہ محمود خان صاحب کو، اچکزئی صاحب کو اجازت دے رہے ہیں. یہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں. اس ساری صورتحال پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں، اور اس وقت پلدیت کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب صاحب ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ بیزی ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بیرسٹر گوہر خان صاحب نے تصدیق کر دی، بڑی خبر ہمیں دے دی. آپ سے پہلے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کی تجویز سے اتفاق کیا ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں. آپ اس کو کتنی بڑی ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے.
اگر واقعی اس کا وہی مطلب ہے جو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس پارٹی کی طاقت کے بحاف پہ یہ مذاکرات ہونے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب اس پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اس پارٹی کے لیڈرشپ نہیں ہے، وہ تو ایک اتحاد کا حصہ ہیں جن کی اپنی پارٹی کی اسٹرینگتھ بہت اس میں منسکیول ہے، معمولی سی ہے. تو اور کیا اس بات کا یقین ہے، ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے، بہت سینئر لوگوں نے، شاہ محمود قریشی صاحب اس میں شامل تھے، انہوں نے مذاکرات کیے، ایک نتیجے پہ پہنچے. جب آخر میں خان صاحب سے انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں آپ کے اس جو ایگریمنٹ ہے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے ویٹو کر دیا، وہ نہیں ہو سکا اتفاق. اس سے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا پی ٹی آئی کو بھی، الیکشن بہت دیر آگے چلے گئے. تو کیا اب کیا بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو احساس ہو چکا ہے؟ پہلے جو نیوٹرلز کو جانور کہتے رہے، اب کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں. پہلے وہ بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب انہوں نے فوج کے ساتھ بھی بات کرنے کی پیشکش اپنی طرف سے کر دی. تو یہ ایک لرننگ آپ کو نظر آ رہی ہے اب محمود خان اچکزئی صاحب کو اجازت دے دینا کہ ہاں آپ بات چیت کریں؟ دیکھیے، اجازت دینا اور ان کو ڈیلیگیٹ کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں. کچھ طے ہونی چاہیے ان کے لیے بھی، کوئی کہ کس ایریا میں وہ مینوور کر سکتے ہیں، کوئی ٹائٹ لیش ہے کہ لانگ لیش ہے. لیکن بہرحال اس میں ہمیں وسوسوں میں پڑنے کی بجائے اور اس کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے یہ ڈیولپمنٹ ان اٹ سیلف، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بڑی بھی ہے اور بہت اچھی اور خوشائند بھی ہے. اور اگر یہ محمود خان اچکزئی صاحب اس لیے بہت مفید ہیں کہ وہ بہت ویٹرن آدمی ہیں، لوگوں میں شریک رہے ہیں، ان کے پرسنل ریلیشن شپ پی ایم ایل این کے ساتھ اور دوسری پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں. تو اس لیے وہ بہت تقریباً آئیڈیل شخص ہیں جو مذاکرات کا ڈول ڈال سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھی خبر ہے، اللہ کرے کہ یہ آگے بڑھے اور اس کے کوئی اچھے نتائج نکلیں. میں خود بھی بیرسٹر گور خان سے یہی بات کر رہا تھا کہ خدا کرے یہ کفر ٹوٹے، کیونکہ پوری قوم خدا خدا کر رہی ہے. اس میں ایک اور بات بھی آئی، چودھری احسن اقبال صاحب نے بھی کل کہا کہ اگر پی ٹی آئی اور فوج کی صلح ہوتی ہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ پازیٹیو ویو دیکھ پائیں گے؟ ویسے دیکھیے، فوج ایکچولی آئیڈیلی تو سپیکنگ فوج کا اس سارے معاملے میں صلح اور لڑائی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سیاسی ایکٹرز کے درمیان ہی بات ہونی چاہیے، انہی کے درمیان صلح ہونی چاہیے. فوج کے جو کنسرنز ہیں وہ اس وقت جو سیاسی حکومت ہے وہ ان کو اپنی گفتگو کے اندر شریک کرے. لیکن فوج کا اس معاملے میں صلح اور لڑائی کا ہونا اٹ سیلف اس ملک کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ایک ملک اپنا انتظام چلانے کے لیے فوج کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے یا ان سے صلح کر رہی ہے تو یہ کمزوری کی دلیل ہے. ایکچولی میرا خیال ہے وائس آف امریکہ کا جو سوال تھا، کانٹیکسٹ یہ بنتا تھا، علی فرقان انٹرویو کر رہے تھے، کانٹیکسٹ یہ ہوگا کہ چونکہ بانی پی ٹی آئی فوج کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں تو مسلم لیگ کس طرح دیکھتی ہے. میرا خیال ہے یہ کانٹیکسٹ ہوگا نا. جی ہاں، دیکھیے فوج کے ساتھ مذاکرات کی جو پی ٹی آئی کی خواہش یا مطالبہ ہے وہ ریئلسٹک ہے، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ فوج ایسے معاملات میں اس کا ایک بڑا فیصلہ کن کردار ہوتا ہے. تو اگر ان کی طرف سے، لیکن وہ براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکتے، وہ انڈائریکٹ ہی ہو سکتے ہیں سیاسی حکومت کے ساتھ. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پراسپیکٹ کے ساتھ پی ایم ایل این بہت کمفرٹیبل نہیں ہوگی، اگرچہ یہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہوگا ان کے لیے یہ تسلیم کرنا کہ ہاں جی ہم انکمفرٹیبل ہیں، لیکن یقیناً وہ انکمفرٹیبل ہوں گے. اچھا، ایک اور بھی ٹرینڈ ہے، ہم نے تو پازیٹیو ٹرینڈ کی بات کی، اب دوسرا اینگل ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ یہ جو دھرنے دے رہے ہیں وہ سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کو ہدایت کی کہ جائیں آپ جماعت اسلامی کے دھرنے میں شامل ہوں. 5 اگست کو سوابی میں پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الائنس کو بڑا کر رہے ہیں. یہ تو پھر وہ جو تھوڑی سی ہم ایک گنجائش ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں مل بیٹھیں گے، یہ 3-4 ڈیولپمنٹس جو ہیں، یہ تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے، اگر پی ٹی آئی اپنی الائنس کو
انلارج کر رہی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ سیاسی معاملات کا حصہ ہے. 11-12 جماعتوں کا اتحاد ماضی میں بھی رہا ہے. جی جی بھی ہو جائے گا تو کیا برائی ہو جائے گی, لیکن ایز لانگ ایز وہ اس بات کی میچورٹی اس میں ہو کہ ہم نے یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے, کوئی آگ لگا کے نہیں کرنا, تو میرے خیال میں پھر پارٹی اپنی الائنس کو انلارج کر بھی لے تو کیا غلط ہے اس میں, ان کا حق ہے. جو اس وقت رولنگ کولیشن ہے وہ بھی چاہے تو اپنی کولیشن کو انلارج کر لے, یہ تو جمہوریت اور سیاسی عمل کا حصہ ہے, اس میں کوئی غلط بات تھوڑی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو اگر مذاکرات والا آپشن ہوتا ہے, آپ نے پھر ایک کنڈیشن کر دیا کہ کیا اچکزئی صاحب کے پاس کوئی اختیار ہوگا, ان کو کوئی پاور ڈیلیگیٹ ہوگی, تو یہ اچکزئی صاحب خود بھی تو سوچتے ہوں گے اس بارے میں. جی میرے خیال میں اچکزئی صاحب کو اگر وہ یہ کہیں گے کہ آپ مذاکرات کریں تو اچکزئی صاحب خود یہ پہلے جو ٹرمز آف انڈیئرمنٹ ہے یہ طے کریں گے. وہ بغیر یہ طے کیے ہوئے کہ ان کے پاس کیا اسپیس اویلیبل ہے جس میں وہ بات کر سکیں, اس کے بغیر تو وہ یہ کام نہیں کریں گے. وہ اپنے آپ کو امبیرس نہیں کرنا چاہیں گے. تو میرے خیال میں یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور یہ محمود خان اچکزئی ان کے درمیان کی بات ہے کہ وہ آپس میں کیا کرتے ہیں, لیکن اچکزئی صاحب اس بات کا اہتمام کریں گے کہ ان کو یہ اسپیس کے بارے میں اور ان کے اختیارات کے بارے میں پہلے سے یہ طے ہو جائیں باتیں. بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب, سربراہ پلدیت. ناظرین ہمارے روبرو تھے. اب میں کلوزنگ میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. پاکستان میں لاپتہ افراد کے خاندانوں پر ریاست نے باقاعدہ ہاتھ رکھا ہے. کابینہ نے ایک پیکیج اپروو کیا ہے جس کے تحت لاپتہ افراد کے خاندانوں کو مالی امداد بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ بحالی میں تعاون بھی ملے گا. جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق ہر متاثرہ خاندان کو 50 لاکھ روپے ملیں گے, پلس جو وراثت کے حوالے سے جو قانونی معاونت ہے, سپورٹ ہے, وہ بھی ملے گی. کہا جاتا ہے نا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اور آج ریاست نے باقاعدہ طور پر ماں بن کر اس طرف ایک قدم بڑھایا ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.